हमें लगा है मुल्क को संभालने में जो इन चोर और डाकुओं ने जिस तरह मखलूस करके छोड़ा, 1 साल लगा कि मुल्क को ठीक करें और अब आप देखेंगे कि अब हम आगे बढ़ेंगे। 1 साल पहले इस कौम ने मुझे इलेक्शन जिताया था। मैं आपसे वादा करता हूं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। मैं इमरान खान को पैगाम देना चाहता हूं, तुम हम सबको पकड़ के जेल में डाल दो, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये आवाज तुम नहीं दबा सकते। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। गुज़िश्ता रोज़ जी अपोजिशन थी, उसने यौम स्याह मनाया क्योंकि पूरा 1 साल गुज़र चुका था जब इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बाद अपनी हुकूमत बनाई। तो हमने सोचा आज का प्रोग्राम भी हम इसी हवाले से करते हैं कि इलेक्शंस के 1 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या खोया है और क्या पाया है, और पाकिस्तान के लोगों को क्या मिला है इस 1 साल के अंदर। तो हमने पूरा जो प्रोग्राम है इसी हवाले से तरतीब दिया है कि हम इसमें सियासी, मुआशी और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो पिछला जो साल है इसमें काफ़ी शोर शराबा रहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत तनाव रहा, जो हमने पार्लियामेंट में भी देखा और पार्लियामेंट के बाहर भी देखा। अपोजिशन ने बारहा इल्ज़ाम लगाया कि उनकी इस वक्त जो हो रही है विक्टिमाइजेशन सी हो रही है, एक अकाउंटेबिलिटी कैंपेन है जो उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं जो शायद इतने सही नहीं हैं। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो अपोजिशन की जो इस वक्त मेन लीडरशिप है उनमें से बहुत से अहम लोग जो हैं वो जेलों में हैं या केसेस का सामना कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये सारे जो हैं इस वक्त या बेल पे बाहर हैं या जेल के अंदर ही हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी स्मूथली नहीं चली जितना कि उम्मीद की जा रही थी या जितना कि हमसे वादा किया जा रहा था। इकनॉमिकली पीटीआई की हुकूमत को सिचुएशन संभालने में काफ़ी वक्त गुज़रा है। फेडरल कैबिनेट के अंदर भी तब्दीलियां की गईं और बहुत जल्द तब्दीलियां की गईं, और कई तो ऐसी अब्रप्टली तब्दीलियां की गईं कि लोगों ने बहुत से सवाल उठाए कि बजट से पहले और आईएमएफ से नेगोशिएशन के दौरान जो सारी की सारी फाइनेंस की टीम थी मोरलेस उसको तब्दील किया गया। मगर साथ में इमरान खान साहब का जो बयानिया चलता रहा वो ये था कि करप्शन और एनआरओ के हवाले से कि वो अपोजिशन को जो जिन्होंने उनके मुताबिक इस मुल्क को और इस मुल्क के लोगों को लूटा है वो उनको माफ़ नहीं करेंगे। अपोजिशन की तरफ से भी जवाब जो आए हैं वो कोई कम नहीं है। पिछले दिनों में ही हमने देखा कि अगर जज की वीडियो का स्कैंडल था तो साथ में चेयरमैन सेनेट को हटाने की भी एक मूव जो है इस वक्त चल रही है, और अब तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हुकूमत नेगोशिएट कर रही है उन्हीं लोगों के साथ जिनको वो चोर कहते हैं और कहते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे, उन्हीं से बातचीत चल रही है कि नो कॉन्फिडेंस मूव को वापस ले लिया जाए। इकोनॉमिकली भी जैसे हमने ज़िक्र किया, पीटीआई ने अभी तक इतनी सिचुएशन को इतना नहीं संभाला जितना कि उन्हें भी उम्मीद थी और उनके वोटर्स को भी उम्मीद थी। महंगाई जो है वो काफ़ी आगे है, इस वक्त तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और आवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं इसी हवाले के साथ। और जो वज़ीर आज़म के वादे थे इलेक्शन से पहले, जैसे कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, उन पे लगता है कि कोई ज़्यादा काम अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ख़ुद ही कहते हैं कि उनका ज़्यादातर जो ये साल है गुज़रा है क्राइसिस मैनेजमेंट में और चीज़ें संभालने के अंदर। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी क्रिटिसिज्म हो रही है कि जिस तरह रवैया अपोजिशन की तरफ है उसी तरह जो रवैया है वो चल रहा है एक प्रेस फ्रीडम के हवाले से। प्रेस सेंसरशिप के इल्ज़ामात लग रहे हैं, हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है, और साथ में जो हुकूमत का एक एजेंडा था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का, उस पे भी लग रहा है कि अभी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुआ। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, जो तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। वेलकम टू द शो सर। अब सवाल बहुत ज़्यादा है, अब शुरू हम आपसे ये करते हैं यहाँ से कि 1 साल गुज़रा है, आपकी भी कैबिनेट मीटिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब जब अमेरिका से वापस आए हैं, तो एट सम स्टेज क्या हुकूमत के अंदर ये डायलॉग हुआ है कि इस साल के अंदर
کن وجوہات کی بنا پہ جتنے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، اسپیشلی کیونکہ آپ کا جو ایک مینیفیسٹو تھا یا وعدہ تھا وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، لوگوں کے لیے ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ڈیلیور کرنا، اس پہ اتنا کام نہیں ہو سکا، مگر دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ ہے وہ بلند ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عارفہ، آپ نے بڑا آپ کا اہم کویسچن ہے کہ 1 سال میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا اچیومنٹس ہیں، کیا آپ نے ڈیلیور کیا، کیا لوگوں سے وعدے تھے۔ یہ یقیناً حق بنتا ہے لوگوں کا کہ جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو مینیفیسٹو کے حوالے سے اس کے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اور اس وقت گورنمنٹ جس حالات میں گورنمنٹ آئی تھی، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے حالات تھے۔ اب ان حالات میں گورنمنٹ نے کیا ڈیلیور کیا، ان حالات سے نکلنے میں کیا کوشش کی، آگے ڈیلیور کیا کیا۔ 1 سال لگا، اس ملک کا ہر ادارہ بینکرپٹ تھا، کوئی ادارہ پروفٹ میں چھوڑ کے نہیں گئے تھے، کوئی پالیسی ایسی نہیں تھی جس پہ آپ ایز اے صحافی یا ایز انٹلیکچوئل آپ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے ملک کی ایک آئیڈیل پالیسی تھی۔ تو ایسی کوئی پالیسی بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، انویسٹمنٹ ہو، ٹریڈ ہو، فارن پالیسی ہو، اس ملک کے ایگریکلچر پالیسی ہو، اس ملک کی ہیلتھ کی کوئی پالیسی ہو، ہر پالیسی آپ دیکھ لیں اس ملک میں۔ اب آپ خارجہ پالیسی کو پہلے لے لیں، کیونکہ امریکہ ابھی خارجہ پالیسی تو جو آپ کا کبھی مینیفیسٹو کا حصہ ہی نہیں تھا، وہی آپ کی ایک کامیابی کا وہ فیکٹر ہے۔ مینیفیسٹو کا کوئی بھی حکومت ہو، خارجہ پالیسی اس کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ خارجہ پالیسی میں پولیٹیکل انپوٹس کتنی ہوتی ہیں، اس میں سٹیک ہولڈر کتنے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ اور عمران خان صاحب کا پاور میں آنے سے پہلے انٹرسٹ کتنا تھا؟ کیونکہ شروع میں تو انہوں نے کہا میں کوئی دورے نہیں کروں گا، میرا فوکس پاکستان پہ رہے گا۔ اب بھی وہ غیر ضروری دورے بالکل نہیں کر رہے، اور غیر ضروری اور سابق حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو سستے دورے ان کی نسبت سستے دورے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں نا، نہ وہ کو کنوائے صحافیوں کا ساتھ جاتا ہے یا پارٹی لیڈرز کا یا فیملیز کا، اس طرح نہیں ہے۔ اب کہاں 40 مطلب کروڑ، کہاں 50,000، تو یہ اب بہت فرق ہے۔ تو اس وقت دیکھ لیں آپ، افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، ایران کے اوپر پالیسی دیکھ لیں، امریکہ میں بیٹھ کے پرائم منسٹر نے جس طرح ایران کے اوپر کہا کہ ہم جنگ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، نہ ہم چاہتے ہیں خطے میں امن ہو۔ افغانستان میں جو پرائم منسٹر کی پہلے دن کی تھی کہ ڈائلاگ کے ذریعے امن کیا جائے، تمام سٹیک ہولڈر ڈائلاگ کریں۔ آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہماری سپورٹ کریں، اور ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرنے کی جا بھی رہی ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر۔ پیچھے رہ گیا کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ کشمیر پہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، یا میں انڈیا سے بھی بات کرتا ہوں، یا انڈیا نے میرے سے بات کی تھی، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ فرسٹ ٹائم انڈیا ڈیفینسو پہ چلا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان نیشنل ایشوز پہ کتنا اکٹھے ہوتے ہیں، کتنا گورنمنٹ کو اپوزیشن سپورٹ کرتی ہے۔ اب کامیاب دورے کے بعد اپوزیشن نے اسی دن دیکھیں نا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، اب تھوڑا سا بلاول نے ایک اچھا بیان دیا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے تو فوراً کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا۔ اب پیپل پارٹی کے چیئرمین نے اگر بیان دیا تو اپریشیٹ، لیکن ساتھ ایک ایسا چل پڑا ایک سارا سلسلہ کہ ہر کوئی، کسی نے نہیں کہا کہ انڈیا کے اوپر ہم 4 دن نکال لیں، کوئی ہم انڈیا بیشنگ کر لیں، یا ہم کو فارن پالیسی میں کشمیر کو اجاگر کر لیں، یا ہم افغانستان والے ایشو پہ سر وہ کیسے کریں؟ ان بیچاروں کی ساری لیڈرشپ کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہر وہاں جا کے بھی عمران خان صاحب جا کے کہتے کرپٹ اپوزیشن ملک کو کھا گئی، اب آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں انٹرنیشنل ایشوز پہ۔ 40 سال حکومت میں رہنے والوں کو حساب تو دینا پڑے گا۔ نہیں، حساب وہ دیں، حساب تو دینا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں ادارے کر رہے ہیں حساب، اداروں کو پہلی دفعہ فری اینڈ فیئر کیا ہے نا۔ اس سے پہلے ادارے دیکھیں، مشرف دور میں نون لیگ کا احتساب ہوا، 2-3 مہینے بعد ڈیل ہو گئی، سارے چلے گئے باہر۔ کہاں گیا؟ سال کے بعد ہوا تھا، نہیں کتنے سال بعد، آئی تھنک وہ 2 سال، لیکن میاں صاحب کو اس وقت بھی ایک جیلی کیس میں بند کیا گیا ہے، جو میاں صاحب کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل فائدہ ہوا اس کے بعد۔ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ سارے پولیٹیکل کیسز تھے، اس وقت کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کیس جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اگر آج بھی ہم ہائی جیکنگ کا کیس بنائیں تو میرے خیال میں آج بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، میرے جیسا پولیٹیکل ورکر بھی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا، ڈرگز والے کیس پہ آپ یقین کرتے ہیں؟ ڈرگز والے کیس پہ بھی انکوائری سامنے آئے گی، اگر غلط ہوگا تو ہم کنڈیم کریں گے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کنڈیم کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو کیس ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب LNG ساری دنیا کو پتا ہے کہ دنیا میں ریٹ کیا تھا، اور آج جا کے اس کی طرح مل رہی ہے۔ ٹرمینلز کی جو ساری ڈیل تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کو حساب تو دینا پڑے گا نا۔
اب آپ کی ایئر بلو فائدے میں جائے، پی آئی اے نقصان میں جائے، ملک کی انڈسٹری ڈبو جائے. ایئر بلو اور پی آئی اے دیکھیں نہیں بنے گے. یہ تو ایک وائٹ کالر کرائم ہے نا، کسی میں آپ قابو آ جاتے ہیں، کسی میں آپ قابو نہیں آتے. بٹ بہت زیادہ اپوزیشن کے لوگ قابو میں آ گئے ہیں. دیکھیں اپوزیشن نے جنہوں نے لمبا، اب پی ٹی آئی تو ابھی سال ہوا اقتدار میں آئی ہے، اس سے پہلے پی ٹی آئی کا تو حساب ہونا نہیں ہے. پی ٹی آئی تو اقتدار میں آئی ہے. حساب سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے چند صاحب، صرف جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سلیکٹیو نہ ہو، کہ سلیکٹیو نہ ہو، اور دوسرا جب اتنے زیادہ وائٹ کالر کرائم ایک دم ہی جو کیسز بن جائیں تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، ہونی نہیں چاہیے. تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ جیسے ہو رہی ہے، کیونکہ صرف اپوزیشن کے لوگ جو زیادہ تر ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں. اپوزیشن تو یہ باور کرانے میں لگی ہوئی ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، نیب کا، ایف آئی اے کا، جوڈیشری کا. وہی ادارے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے بالکل بینکرپٹ ہیں اور وہ کسی ان میں سے کوئی کام نہیں کر پاتا. دیکھیں نیب کا بھی ادارہ جو تھا اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز بنانے کے لیے کام ہوتا رہا استعمال. سیف الرحمان کون تھا؟ نون لیگ کے دور میں سیف الرحمان کا احتساب بنا، اس کے بعد جنرل مشرف نے اپنا مرضی کا احتساب کیا، جو کاف لیگ میں شامل ہوا، جو کسی اور میں ہوا. ابھی تو لوگ یہی الزام لگاتے ہیں نا، اگر ایسا ہوگا تو غلط ہوگا. اس کا فائدہ بابر اوان صاحب کا کیس نیب میں شروع ہوتا ہے تو وہ کوئٹ بھی ہو جاتے ہیں، بری بھی ہو جاتے ہیں. علیم خان صاحب جیل جاتے ہیں، وہ باہر نکل آتے ہیں. سب بھگت کے آ رہے ہیں، باقی ریفرنس بھی بھگتیں گے. جو کرپشن کی ہوگی بے شک کسی اور پارٹی میں ہوں گے، جو کرپشن کر کے آئے ہوں گے اس پارٹی میں بھی آئے ہوں گے، وہ اپنا بھگتیں گے. کتنے کب ان کی باری آتی ہے یہ کوئی پتہ نہیں. فیئر ہوگا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا سلوک جو شیخ خان عباسی کے ساتھ یا سعد رفیق کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک کے لیے بھی پرائم منسٹر فون نہیں کرے گا کہ ان کو چھوڑ دیں. اب سبطین خان سب سے قریبی آدمی ہے پرائم منسٹر کے، میاں والی سے شریف آدمی ہیں، ان کو دیکھیں کتنے پرانے مقدمے پکڑ لیا. وہ شریف ہے 25 لاکھ. وہ شریف ہے تو باقی سارے جڑے دیکھیں میں کہتا ہوں نون لیگ کا بھی اگر کوئی شریف آدمی کوئی جینون بے گناہ ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو، لیکن یہ ادارے آئیڈیل ہو سکتے تھے اگر یہ لوگ ریفارمز کرتے. جی چلیں یہاں چند صاحب ایک بریک لیتے ہیں، پھر ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ندیم افضل چند سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے. ندیم صاحب ابھی آپ نے جو بات کی کہ وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، تو اسی حوالے سے جو یہ آج کل اطلاعات آ رہی ہیں یا خبریں آ رہی تھیں، یا وزیر اعظم صاحب نے امریکہ میں بات کی کہ میں نواز شریف صاحب کا جو ایئر کنڈیشنر ہے وہ بند کروا دوں گا، تو یہ کیا اس قسم کی بات میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں وہ کوئی ایئر کنڈیشن جا کے انہوں نے کوئی نکال کے کوئی سوئچ آف نہیں کرنا تھا، یہ جیل سے نہیں. مقصد یہ انہوں نے کہتا ہے کہ جو کریمنلز ہیں ان کے ساتھ کریمنل جیسا سلوک ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پولیٹیکل ڈیموکریٹس اور کریمنلز کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں، جو اکثر پرائم منسٹر بات کرتے ہیں. اب یہ ایک تاثر دیا کہ وہ ایک الفاظ تھے، جلسہ تھا، جلسے میں الفاظ ہوتے ہیں اور وہ، لیکن اب پرائم منسٹر نے کوئی آ کے نہیں کہا کہ ہم ضرور جاؤ جا کے ایسی جو رولز کے مطابق ہوں گے. اگر میڈیکلی ڈاکٹرز نے کہا ہے یا میڈیکلی کہا گیا ہے، جیل مینول میں ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو پھر ہم کیونکہ جیل مینول میں تو میرے خیال میں جیل مینول کے مطابق جو ان کو الاؤ ہوگا وہ ان کو ملے گا. اور یہ لیکن یہ پرائم منسٹر کا تقریر کا مقصد یہ تھا کہ کریمنلز کے ساتھ کریمنل جیسا سلوک ہو تو پھر بات بنتی ہے. اگر کریمنلز کو آپ وی آئی پی پروٹوکول دیں تو پھر کبھی مقصد وہ کامیاب نہیں ہوتا، پھر نہ وہ ریکوری ہوتی ہے. لیکن آپ تھانوں میں جائیں ریکوری کرنی ہو تو پولیس کیا میتھڈ استعمال کرتی ہے؟ ایک بندوق ریکور کرنی ہو تو جہاں اربوں روپیہ ریکور کرنا ہو، یہاں تو آپ کہہ دیں کہ انہوں نے کرپشن کی نہیں. اگر کی ہے تو پھر پیسے لیں ان سے. چند صاحب اسی حوالے سے جو ایک آج کل بہت تنقید آپ کی حکومت پہ ہو رہی ہے وہ پریس فریڈم کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور کچھ اطلاعات کل آئی تھیں کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ ایشو شاید وزیر اعظم صاحب سے ریز کیا گیا اسپیشلی، اور دوسرا اس کے ساتھ لنکڈ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کل اپوزیشن کی ریلیز ہو رہی تھیں تو اس طرح کے بھی بیان آتا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے. سو اگر ان دونوں ایشوز پہ آپ خبر دے دیتا ہوں کہ کیبنٹ میں بھی ڈسکشن ہوئی، پریس کے حوالے سے بھی لوگوں نے ڈسکس کیا، ایون پرائم منسٹر نے کہا کیسے ایشو میں بتاتا ہوں. آزادی رائے کے اوپر جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے نا کہ اس گورنمنٹ میں سنسرشپ بہت زیادہ ہے،
اس صحافی جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو سنسر کیا جا رہا ہے، ان کے پروگرام آف، اور پرائم منسٹر نے کہا بالکل ہم اس پہ ابھی بہت جلدی پرائم منسٹر تمام اینکرز کو بلائیں گے بھی، امریکن وزٹ کے اوپر بھی اور بھی اہم ایشوز کے اوپر اعتماد میں بھی لیں گے، اور کھل کے یہ ڈسکشن بھی ہوگی. صحیح، بہت جلدی آپ کو بلایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. چلے ایڈوانس انوائٹ دے رہے ہیں یا صرف بتا انویٹیشن رہے دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کو ادھر سے اطلاع نہ آئے تو آپ کو میں سمجھے گی اطلاع ہو گئی آپ کو. چلے ٹھیک ہے، تسلی رکھیں. دوسرا جو اپوزیشن کے حوالے سے آج ہماری میٹنگ تھی، آج سپوکس پرسن کی میٹنگ تھی، اہم لیڈرشپ بھی تھی، اس میں بھی یہ لوگوں نے کہا اور پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل جب ہم جلسے کرتے تھے تو ہمیں آزادی تھی، اور کوریج بھی ان کی ہوتی تھی، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپوزیشن جلسے کرے اور اپوزیشن کو کوئی پولیس پانی چھوڑے یا ان کے اجازت نہ دے. سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دھیان رکھا جائے، سیکورٹی بھی ان کو دی جائے تاکہ جو لیڈرشپ کرے ان کو سیکورٹی بھی ملے، اور عوام میں کوئی ایسا دیکھیں نا، ہم روز کہیں خدا نہ خاصا دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیکیور پلیس کے اوپر ان کو جلسوں کی اجازت دی جائے. اور یہ ٹیئر گیس، یہ جو پرچے وغیرہ، یہ گیس، یہ لاٹھی چارج، یہ نہیں ہوگا. اور جو بین لگایا ہوا ہے آپ نے کچھ لیڈرز کی کوریج کے اوپر، دیکھیں جو کنوکٹ ہے نا وہ پیمرا، اس کے اوپر پیمرا جو کرے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ہے. جو کنوکٹ نہیں ہے وہ اس پہ بھی گورنمنٹ کی اگر رولز ہوں گے، کنوکٹ بندے کے اوپر اگر کوئی تقریر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن یا، تو کیا اعتراض ہوگا؟ بٹ اگر وزیر اعظم صاحب ایک دن کہہ دیں کہ یہ پیمرا کا رول ہے اور میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، تو ذرا ایک پرائم منسٹر کا امپریشن. ترجمان بیٹھا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ڈزنٹ اگری ود دس؟ نہیں، وزیر اعظم دیکھیں نا، کیونکہ جب آپ کو یاد ہے سر کہ جب 2014 کا پرائم منسٹر کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر رولز کے مطابق. دیکھیں آپ جیل سے نکال کے، میری بات سنیں، عام آدمی کو جیل سے نکال کے آپ خطاب کا موقع دیں گے؟ نہیں، اس کی بات نہیں کر، میں ویسے عام کہہ رہی آدمی ہوں کہ جب 2014 عدالت تاریخ پہ جاتا ہے، پیشی پہ جاتا ہے، تو کیا اس کو کہیں گے کہ آپ یا ریمانڈ میں ہو، آپ اس کو کہیں گے کہ آؤ بھائی ذرا پریس کانفرنس کر لو؟ نہیں، دیکھیں آپ ملنے نہیں دیتے عام آدمی کو، جائے نا پولیس ملنے نہیں دیتی. 2014 میں وزیر اعظم صاحب بھی جب دھرنا کر رہے تھے تو ان کے اوپر بھی کیسز رجسٹر ہوئے تھے، بٹ اس کے بعد ان کی کوئی کوریج تو نہیں روکی گئی. کنوکٹ تو نہیں تھے نا. بٹ دوسری آرگیومنٹ یہ ہے کہ کوئی اگر کنوکٹ اگر ہے تو اگر ان کو بیل ملی ہوئی ہے یا اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی اپیل ابھی سنی جا رہی ہے، تو پھر ایک سوال تو ہے نا. ایف آئی آر فیصل آباد میں ہوئی ہے یا لاہور میں ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے کہا کیوں ایف آئی آر ہو رہی ہیں؟ تو یہ اب آپ گورنمنٹ ول میک شور کہ یہ ختم ہوں گی، جو پولیٹیکلی ہوگی ختم ہوگی ایف آئی آر. جو کرپشن کی ہیں وہ جانے، نیب جانے، عدالتیں جانے، پروسیکیوشن جانے، ایف آئی اے جانے، گورنمنٹ کا کیا لینا دینا اسے؟ آئی ہوپ کہ گورنمنٹ، کیونکہ ہر دفعہ جب سب سے زیادہ ڈیفینڈ اس کو حکومت والے کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے سر اس نے کل کو حکومت سے باہر بھی آنا ہے، اور آپ کے اوپر یہ دھبا لگ گیا نا پریس کا، تو یہ کبھی دھلے گا نہیں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، یہ دھبا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر بالکل نہیں لگنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں لگنا چاہیے. اور اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز تو اس چیز کو کی محافظ ہوتی ہیں، وہی تو کہہ رہی ہوں، ان چیزوں کو روکا تو نہیں جاتا نا. الٹیمیٹلی آزادی رائے ہوگی، آزاد میڈیا ہوگا، سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی. بالکل بالکل. تو یہ کچھ آپ نے ہمارے دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے نا، جو صحافی دوست ہیں، کہ وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پرائرٹی دیں، کہ آزادی رائے پولیٹیکل پارٹیز کی مرہون منت ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی. تو سر آپ کی ہوتی ہے، اب آپ کے علاوہ ہم کس سے سوال پوچھتے ہیں؟ آپ ہی ہم آتے جواب ہیں دیں نا. آپ کو، ہم وہی آپ تو کو میں کہہ جواب رہی ہوں، آپ کے علاوہ ہم کس کو بلاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم آپ کو جواب دیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آزادی رائے پہ کوئی قدر آئی ہوپ سو، کیونکہ ابھی تک آپ نے بہت زیادہ تسلی نہیں دی کچھ چیزوں پہ، اب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اشتہارات دے رہے ہیں، جو ان کی پینڈنسی تھی میڈیا مالکان کی، جو پیسوں کی وہ پیسے دے رہے ہیں. اگلے سوال کسی ایک اینکر کے اوپر نجم سیٹھی والا تشدد نہیں ہو رہا، کسی ایک ہاں ابصار عالم صاحب یا دوسرے لوگوں کی طرح اپارٹمنٹس نہیں ہیں. اگر وہ اپارٹمنٹس کو آپ آزادی رائے سمجھ رہے ہیں تو پھر کوئکلی آپ کا اگلے سال کے لیے بیانیہ آپ کیا ہوگا؟ وہی اکاؤنٹیبلٹی رہے گا یا دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، ساتھ ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا. ہم نے گورننس بہتر کرنی ہے، بالکل کرنی، پنجاب میں خاص طور پہ ہم نے زراعت کو ترقی دینی ہے، کاشتکار کی عام حالت بہتر کرنی ہے. ہم نے اوورسیز پاکستانی کو یہ وہ عزت دینی ہے کہ وہ اپنے ملک میں آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں یا آنا چاہیں تو ان کو یہ ملک پرایا نہ لگے، یہاں کے ادارے ان کو پرایا نہ سمجھے. ہم نے ایجوکیشن کی پالیسی جو ہے، مدارس ریفارمز جو ہیں، یہ ہمارے اگلے سال میں امپلیمنٹیشن ہوگی. نیا گھر سکیم امپلیمنٹیشن ہوگی.
5% پہ قرضے عام آدمی کو گھر کے لیے امپلیمنٹیشن ہوگی, صرف تھیوری کی حد تک نہیں رہے گی, اساس پروگرام امپلیمنٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو حکومت کو اکنامک چیلنجز ابھی بھی فیس کرنے پڑے ہیں اور وہ ان کے بارے میں کیا کریں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جیتے ہوئے 1 سال ہو گیا, اور پچھلے 1 سال کے اندر سیاسی فرنٹ پہ جو تھی وہ تو ڈسکشن آپ نے ہماری دیکھی. اب ہم بات کریں گے کہ پچھلے 1 سال میں ان کی اکنامک سکسیسز یا فیلیئرز کیا رہے ہیں, اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب جو سربراہ ہیں STPI کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر, سال ہو گیا الیکشنز کو, PTI کی حکومت کو بھی اب تقریباً سال ہونے لگا ہے. اکنامکلی پچھلے سال میں جس الیکشن سلوگن پہ یہ آئے تھے وہ تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کریں گے, ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ سیٹ اپ کریں گے, بٹ زیادہ وقت کرائسس مینجمنٹ میں ہی گزر گیا. ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا کچھ ہی کر سکتے تھے کہ ساری اپنی انرجی اس پہ ضائع کرتے؟ اس کو میرا خیال ہے ہم آبجیکٹیو رہنے کے لیے, آبجیکٹیو انالیسس دینے کے لیے 3 انڈیکیٹرز ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے تشخیص کا کہ ڈائگنوسس کیا تھی, پھر یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا رکھا گیا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کیسی ہوئی, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اکانومی کے ساتھ سوشل سیکٹر کو بھی اس میں ٹیگ کرنا چاہوں گا, چونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہاں تک تو تشخیص ہے, میرا خیال ہے کہ حکومت کو پورے نمبر دیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو چیلنجز تھے ان کی تشخیص درست کر لی تھی. وقت پہ کی کہ نہیں, وہ میں اس پہ آتا ہوں, وے فارورڈ پہ آتا ہوں. جو تشخیص جو تھی وہ تو انہوں نے کر لی تھی کہ جی فسکل ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ ٹریڈ امبیلنس چل رہا ہے, انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز لاس میکنگ. تو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ ان کو پہلے دن سے سمجھ آ گئی. اور آپ دیکھیے کہ اسد عمر نے آتے ہی بہت سے ان پاپولر ڈیسیژن جو تھے وہ لینا شروع کر دیے تھے. تو تشخیص کی حد تک وہ ٹھیک تھا. پھر وے فارورڈ میں جو فوری طور پہ تھا نی جرک ریئیکشن, وہ تو یہ تھا کہ فرینڈلی کنٹریز سے سپورٹ جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے وہ اکٹھی کی جائے, انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے, لیکن وہ ناکافی تھی. اور اس کے بعد جو پھر جہاں پہ حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائی وہ یہ تھا کہ ٹائملی ڈیسیژن کرنا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. سارے دوست ممالک سے امداد لے چکے, لیکن IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا, اور اگر جانا ہے تو کب جانا ہے اور کن شرائط پہ جانا ہے. جیسے وہ تو ظاہر ہے IMF کی شرائط ہوتی ہیں, وہ ہماری نہیں ہوتی. جب بھی کسی ملک کو جانا ہوتا ہے تو وہ تو ان کی شرائط ہوتی ہیں, لیکن یہ چیز جو تھی اس پہ کچھ 7-8 مہینے جو تھے پچھلے سال کے وہ لگ گئے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ بلو ایوریج کریں گے ریٹ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو. اس کے بعد ہے امپلیمنٹیشن. سوری ڈاکٹر صاحب, ایک ویری کوئک کویسچن ہیئر. کچھ کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈائگنوزز کیا اور جو آپ نے مشکل قدم لیے کہ بھئی وہ بہت جلدی اسد عمر صاحب نے لے لیے, ان کو ذرا زیادہ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر ان کو بھی لیٹ کیا جاتا تو اس وقت ہم اس سے زیادہ مشکل حالات میں پھنسے ہوتے. جو تھوڑا بہت سانس آ رہا ہے یہ بھی نہ آتا, پھر ٹیکس ریونیو ٹارگٹ اتنا بڑھ جاتا, تو وہ لینا بہت ضروری تھے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی IMF پروگرام میں اب ہم ہیں, اس پہ عمل کرنا کسی بھی حکومت کے لیے اس کی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ لوز ہوتا ہے, جو بھی حکومت اس پہ عمل کر رہی ہوتی ہے. لیکن ابھی تک کی جو حکومت کی کنسسٹنسی دیکھتے ہوئے اور جو ایک ریزیلینس شو کر رہی ہے وہ اگینسٹ وائسز جو کہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکومنٹیشن نہ ہو اکانومی کی باقی چیزیں, تو لگ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن اس پہ ہو جائے گی, لیکن یہ دوسرے سال میں ہوگی, پہلے سال میں ظاہر ہے نہیں ہو سکی. اب یہ پینفل اس لیے ہے سارا کچھ چونکہ 2 پیرلل اسٹریٹجیز آپ کو چلانا ہوتی ہیں. ایک آپ کی اقتصادی جو اسٹیبلٹی کی پالیسی, دوسری آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ کی پالیسی, اور یہ اکٹھی چلتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی پینفل پروسیس کرنا ہے تو آپ کو انستھیزیا جو ہے وہ ساتھ دینا ہوتا ہے. اب اگر آپ پروسیس کرنے کے بعد مانیٹر کرنا پڑتا ہے تو انستھیزیا اگر آپ بعد میں دینا شروع کریں تو وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. تو سوشل سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو اگین خان صاحب کی جو ڈائگنوسس ہے وہ بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی تعلیم کا انصاف اور صحت کا انصاف اور سب کے لیے ایکویلٹی اور شیلٹر اور جابس, یہ ساری چیزیں. احساس پروگرام بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا, لیکن
وہ جو وے فارورڈ ڈائگنوز بھی ہو گیا, وے فارورڈ اناؤنس ہو گیا, ابھی تک وہ رول آؤٹ نہیں ہو سکا, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوسرے سال میں آ کے ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ یقینی طور پہ یہ ڈیفینیٹلی حکومت کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو حکومت کہے گی کہ فسکل کوشن نہیں تھا لہٰذا یہ نہیں کیا جا سکا. میرا رائے سے تھوڑی سی مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ شاید اس کو اقتصادی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے میں اتنا فوکس رہا کہ یہ چیز تھوڑی سی اگنور ہو گئی. یعنی مرکز تو جو تھا وہ فائر فائٹنگ کر رہا تھا, اکنامک فائر فائٹنگ. صوبے جو تھے, پنجاب کے پاس کوئی پالیسی کے پی میں, اور اس کی دیکھا دیکھی سندھ کو کرنا پڑتی, بلوچستان کو کرنا پڑتی, تو یہ چیزیں جو تھیں. تو سر یہ بھی پھر غلطی تو پی ٹی آئی کی حکومت کی تھی, کیونکہ جیسے آپ نے کہا ڈائگنوزز اگر ان کے پاس تھا دیٹ مینز اے نیو مسئلہ تھا, تو پھر ان کو فائر فائٹنگ میں پھنسنا نہیں چاہیے تھا. وے فارورڈ ان کے پاس تھا, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو اکنامک اسٹیبلٹی میں اتنا زیادہ باگ ڈاؤن ہو گئے کہ یہ اسپیکٹ گو کے باتوں میں تو رہا, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکا. یعنی یہاں پہ میں آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ اگر میں کسی دوست ملک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے میں بیلنس آف پیمنٹ کے لیے پیسے مانگتا ہوں, تو شاید اگر اس سے میں کہوں کہ جی آپ آئیے تھر پارکر میں آ کے آپ کام شروع کر دیں, اور کسی بھی دوست ملک سے کہوں کہ جی یہ ریجن آپ اس کو ڈیولپ کریں, تو میرا نہیں خیال کہ جتنی ریپو بلٹ ہو چکی تھی اس میں وہ نہ آتے, تھوڑا سا تو کر ہی دیتے, تھوڑا سا کر دیتے. یا ہم باقی میل نیوٹریشن پہ بات کر رہے ہیں, ہم واٹر پہ بات کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے کہ یس ہمارے پاس فسکل کوشن نہیں تھا, لیکن یقیناً اس میں پارٹنرشپ جو تھیں وہ ڈیولپ کی جا سکتی تھیں, اور ان پارٹنرشپس کی وجہ سے تھوڑا سا انسولیشن جو تھی وہ پرووائڈ کی جا سکتی تھی, انستھیزیا دیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابری, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہمیں یہ ایشو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور فارن پالیسی کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو فارن پالیسی رہی ہے پچھلے ایک سال میں, اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں شاہد ملک صاحب جو ایک سابق ڈپلومیٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی شاہد صاحب, تو یہ جو پچھلے سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فیلیئرز یا سکسیسز رہے ہیں, ان کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جی دیکھیے, اٹس اے ویری وائڈ کینوس جس کے اوپر آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں تبصرہ کروں. ہر ایک ملک کی جو ایک خارجہ پالیسی ہے اس میں فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, اس میں سکسیسز بھی ہوتے ہیں, اس میں کچھ اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں, کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. تو اگر میں اس کا ایک صحیح قسم کا تجزیہ کروں تو پلیز الاؤ می ٹو اسٹارٹ from what has happened just a couple of days back. اس سے اگر پیچھے چلیں تو میرے خیال میں that would be a good way to sort of analyze the foreign policy of the present government. We have come a long way, we meaning PTI has come a long way. آہستہ آہستہ اور یہ میرے خیال میں سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ foreign policy should act as a catalyst for other issues, other international issues. And I think to that extent, اس حد تک کہ ہم نے فارن پالیسی کو ایک محور بنا کے اس کے ارد گرد باقی تعلقات جو ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, جس میں اکنامک ریلیشن شپ ہے, جس میں اور قسم کے ریلیشن شپ ہیں, تو محور بنا فارن پالیسی. اور میرے خیال میں اس لحاظ سے کافی حد تک I'm stressing the point, کافی حد تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں, کافی حد تک اس میں ہمیں یعنی حکومت کو کامیابی ہوئی ہے کہ فارن پالیسی کو کیٹلسٹ بنا کے آگے چلے ہیں. اب آپ دیکھیے, ایک ریلیشن شپ امریکہ سے میں شروع کروں گا جو ہمیشہ سے ایک ہیکنیڈ فریز ہے کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ. وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے اور I am sorry to say کہ وہ آئندہ بھی رہے گا. Having known our friend, ہمیں پتہ ہے کہ current friend, ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل ریلیشن میں کہتے ہیں کہ there are no permanent enemies, there are no permanent friends, صرف permanent interests ہوتے ہیں. تو اس کے پیش نظر آج کل جو ہمارے تعلقات ہیں امریکہ سے, وہ آپ نے دیکھ لیا, پوری دنیا کے سامنے ہے, پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے.
لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ایک طرف جو ٹرانزیکشنل ہوتا ہے، ایک طرف اس کے جو برعکس ہے وہ ہے ریلیشنل تعلقات. تو میں تو چاہوں گا کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ لانگ ٹرم کے تعلقات ہوں. لیکن آئی ہوپ آئی ایم رانگ وین آئی سے کہ یہ ٹرانزیکشنل رہیں گے آئندہ بھی، لیکن کس حد تک ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، اس کو ریلیشنل بناتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی. اور سر ایک if I can just ask here کہ بہت پریز ملا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس طرح انہوں نے ہندوستان کے ساتھ پلوامہ کے ویک میں ساری ریلیشن شپ کو ہینڈل کیا. جی آپ نے کیا کہا، کیا آپ نے فریز استعمال کیا؟ پلوامہ کے بعد انڈیا کے ساتھ جس طرح تعلقات کو ہینڈل کیا وزیر اعظم صاحب نے، ان کو اس پہ بھی بہت لوگوں نے ان کی تعریف کی. جی دیکھیے، سب سے ضروری بات ہندوستان میں 2 دفعہ سرو کر چکا ہوں، ہندوستان سے کافی میں نے ڈیل کیا ہے. تو میرے نزدیک جو سکسیس ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہندوستان کے لیے، اس میں ہمیشہ سکسیس اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس کو ہم ہمیشہ سے سٹیک ہولڈرز کہتے رہے ہیں، کہ پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں فارن پالیسی میں، اگر وہ ان میں ہم آہنگی ہو. ٹھیک ہے نا، اگر اور اس دفعہ وہ ہم آہنگی پائی گئی ہر سٹیک ہولڈرز میں پاکستان میں، جس کو اب آپ اپنے عام آج کل جو ایک بہت ہی فریز چلا ہوا ہے آن دا سیم پیج. تو all the institutions, all the people who matter, they are on the same page. اس کی وجہ سے پریزنٹ حکومت کو ہندوستان سے ڈیل کرنے میں بہت آسانی ہوئی ہے. تو اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ دیکھیے، جب ایک فارن پالیسی سے آدمی ڈیل کرتا ہے تو ایک حکومت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہر قسم کی سپورٹ ملے فارن پالیسی پہ. اور وہ سپورٹ نہ صرف یہ کہ سٹیک ہولڈرز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بلکہ ود ان دا کنٹری آلسو حالات ایسے ہوں، یعنی اکنامک کنڈیشنز ایسی ہوں کہ ود دا پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے دوسرے سے بات کر سکیں. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک نیکسٹ ویک.